अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूं नैयर अली। नाज़रीन, 27वीं तरमीम तो मंजूर हो गई, मगर अब हुकूमती कैंप से 28वीं आइनी तरमीम की बाज़गश बुलंद हो रही है और दूसरी जानिब अपोजिशन कैंप से हुकूमत को आइन और जमहूरियत की मुकम्मल बहाली के लिए एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट करने की ऑफ़र भी दी जा रही है। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक पहले ही ये इंकशाफ कर चुके हैं कि 28वीं तरमीम अप्रैल 2026 तक बजट से कबल मंजूर करवाई जाएगी और इसका ताल्लुक माली मामलात से होगा। इस इंकशाफ के बाद शद्दोमत के साथ ये पेशगोई है कि 28वीं आइनी तरमीम के तहत नए सूबे बनाए जाएंगे, जिसकी रोशनी में नया NFC अवार्ड जारी किया जाएगा। 28वीं आइनी तरमीम का शोर तो अपनी जगह, मगर दूसरी जानिब तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आइन पाकिस्तान के सरबराह और कौमी असम्बली में नामजद अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने हुकूमत के लिए एक 5 नुकाती फार्मूला पेश कर दिया है, जिसमें आइन और जमहूरियत की मुकम्मल बहाली के साथ साथ एक नया मिसाक जमहूरियत और सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की तजवीज़ दे दी गई है। और साथ ही अचकज़ई साहब ये गारंटी भी दे रहे हैं कि इस मुआहदे पर इमरान खान से दस्तखत भी करवा लेंगे। अब दिलचस्प बात यह है कि PTI कैंप से इन्हीं महमूद खान अचकज़ई साहब को तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आइन पाकिस्तान की सदारत से हटाने और इनकी जगह मौलाना फजलुर रहमान को यह ओहदा देने की खबरें भी सामने आ रही हैं। जबकि दूसरी जानिब विफाक से नाराज़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को एबटाबाद की ज़िमनी इंतखाब मुहिम के दौरान इंतज़ामिया और पुलिस को धमकी देने पर इलेक्शन कमीशन ने कल तलब भी कर लिया है। क्या वाकई हुकूमत अब 28वीं आइनी तरमीम लाने की तैयारी कर रही है और क्या हुकूमत को अपोजिशन का 5 नुकाती फार्मूला कबूल है? इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग के कौमी असम्बली में चीफ विप और वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम, वेलकम टू द शो। बताइएगा जनाब कि क्या वाकई अप्रैल 2026 की तारीख आ गई है कि हुकूमत 28वीं आइनी तरमीम लाएगी, मंजूर भी करा लेगी और इस पर अब काम भी शुरू हो चुका है? देखिए, 28वीं तरमीम की बहस कब शुरू होती है? वो तब शुरू होती है कि जब कुछ क्लॉजेस जो कि 27वीं तरमीम का हिस्सा हम बनाना चाह रहे थे, लेकिन हमारे इत्तेहादी जमातों की रजामंदी ना होने की वजह से वो क्लॉजेस 27वीं तरमीम में शामिल नहीं हो सके, जिसमें पॉपुलेशन थी, जिसमें NFC थी, जिसमें आपकी इलेक्शन के मुतालिक कुछ मामलात थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री जो है उस प्रोसेस को जो है वो ज़्यादा अगर जिस तरह की अभी एक स्टेलमेट हुआ है तो उसमें क्या सूरत हाल आगे जानी चाहिए, तो ये क्लासेस थी। सिलेबस करिकुलम उसके हवाले से 1-2 क्लासेस थी। तो जब वो नहीं माने तो वो अब 27वीं तरमीम का एक अनफिनिश्ड एजेंडा है, ठीक है, उसको लोग अब ज़ेर बहस ला रहे हैं जनाब कि ये अब 28वीं तरमीम में मंजूर किया जाएगा। तो अगर वो उस पर कोई इत्तफाक़ राय बन सका तो 28वीं तरमीम आ सकती है। NFC अवार्ड भी आ जाएगा उसके अंदर, उसमें है, वो भी एक शक है। और NFC को रिव्यू करना उसका मकसद नहीं था, बल्कि डेट सर्विसिंग में और डिफेंस सर्विसेज में हम चाह रहे थे कि सूबे अपना कुछ हिस्सा डालें, इतनी बात थी। लेकिन वो भी कंसेंसस नहीं हो सका उस पॉइंट पे भी। तो अब वो जो अनफिनिश्ड एजेंडा है 27वीं तरमीम का, उसे लोग 28वीं तरमीम की शक्ल में डिस्कस कर रहे हैं। बाकी कोई नए निकात ऐसे नहीं हैं जिस जो 28वीं तरमीम लाई जा सके, न ही उसके लिए अभी कोई तारीख मुकर्रर की गई है। और तो ये जो अप्रैल की तारीख आ गई है, ये तो TV चैनल्स पे ही सब पे कहा गया है, तो इधर की करना है। मेरी जो मालूमात है बिल्कुल इस सिलसिले में इतनी ऐसा नहीं हो सकता कि नाकिस हो। नहीं, नाकिस तो नहीं है। मैं ये आपको बता सकता हूँ कि मैं और जो वफाकी वज़ीर हैं कानून के आज़म नज़ीर तारड़ साहब, आज दिन को भी हम इकट्ठे थे और हमारा एक दूसरे के साथ जो है ना वो चोली दामन का साथ होता है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड लॉ मिनिस्ट्री। तो मैंने आज उनसे भी बात की, मैं मज़ीद वज़ाहत कर देता हूँ। तो उन्होंने भी ये कहा कि अभी डॉक्टर साहब इस तरह की कोई चीज़ कार्ड्स पे नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरा जो दूसरा रोल है ना चीफ विप का, उसे वक्त से पहले पता होना चाहिए। और चूँकि वो सारी कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट होती है वो लॉ मिनिस्ट्री से तैयार होती है और उधर से आती है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव उसकी मैनेजमेंट भी हमने करनी होती है। तो मैं उस तनासब में उनसे पूछा था और डेफिनेटली मीडिया के लिए भी पूछा था, क्योंकि ये सवाल मुझसे और भी मीडिया के लोग कर रहे हैं। उन्होंने भी यही कहा कि फ़िलहाल 28वीं तरमीम कोई कार्ड्स पे नहीं है, कोई ऐसी जो डेट है वो अभी ज़ेर बहस नहीं है कि 28वीं तरमीम अभी आ रही है। डॉक्टर साहब, मज़ीद सूबों की बात जो है वो तो शद्दोमत के साथ सामने आ रही है और बार बार आ रही है, तो ये किस तरह से मैकेनिज़्म बनेगा मज़ीद सूबे बनाने के हवाले से? क्योंकि ज़ाहिर है सूबे तो बनते रहते हैं, कोई ऐसा इशू तो नहीं होना चाहिए इसमें। देखिए, ये एक ऐसी बहस है कि जो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में जारी है जी,
صوبے بننے چاہیے، میں ذاتی طور پہ اس کے حق میں ہوں. یہ میں اپنی پارٹی کا ورژن نہیں دے رہا، میں اپنا ذاتی ورژن دے رہا ہوں. پارٹی اس پہ اپنا آفیشیل ورژن جو ہے وہ ظاہر دے گی، اور وہ بھی ایڈمنسٹریٹو بنیادوں کے اوپر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں مختلف جو ممالک ہیں ان میں ایڈمنسٹریٹو بنیادوں کے اوپر صوبے بنے، جی بالکل، مینجمنٹ کے لیے بنے ہیں، اور اس سے ان ملکوں میں بہتری آئی ہے. انڈیا میں جب انڈیا 1947 میں معرض وجود میں آیا تو آج جو اس وقت صوبے تھے اس سے ڈبل صوبے جو ہے انڈیا میں بن چکے ہیں، اور وہ ان کے نتائج بہتر آ رہے ہیں. لیکن ایک تو ہمارا اب اس پہ آفیشیل ورژن آنا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جو صوبے اس وقت زیر بحث ہیں مختلف میڈیا پہ، جس میں ان کی بنیاد جو ہے وہ لسانیت ہے، جی ان کی بنیاد جو ہے وہ اس طرح کی ریجنل جو ہے وہ پہچان اور شناخت ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ کہیں ہم آلریڈی بہت زیادہ پولرائزیشن کا شکار ہیں، کیے گئے ہیں. ایک مخصوص جماعت کی طرف سے نفرت بھری گئی ہے صوبوں کے عوام میں، پاکستان کی نوجوانوں کے ذہن میں. جی، جو مخصوص جماعت کا نام لیا کریں، PTI نام جماعت کا نام لینے پہ پابندی نہیں ہے. PTI، میں کوئی جی نام لیتے ہوئے ان سے ڈرتا نہیں ہوں، لیکن ٹھیک. میں جو کہ موضوع کچھ اور تھا جی اور اکیڈیمک بحث ہو رہی تھی، تو اس لیے میں نے کہا کہ اس کو وہ سیاسی ٹچ نہ دوں. لیکن انہوں نے اس وقت پاکستان میں جو ہے وہ پولرائزیشن کی ہوئی ہے، لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو ہے انہوں نے نفرت بھری ہے، دوریاں ڈالی ہیں، ایک دوسرے کو عدم برداشت آپ دیکھیں. اور جو عمران خان صاحب کا خاص طور پہ وتیرہ رہا ہے، میں چونکہ اب آپ نے کہا تو اس لیے میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب فلاں ہے اس کو پکڑو، اس کو جہاں ملے پکڑ لو، میں لوگوں کو میں الٹا لٹکا دوں گا، لیڈروں کا نام لیں گے، کسی کو ڈیزل کہیں گے، کسی کی نقلیں اتاریں گے. مطلب اس طرح کی جو حرکتیں جو انہوں نے پاکستان کی سیاست میں متعارف کرائی ہیں، جی جی اسے وہ ڈیوائڈ بڑھی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صوبوں کے حوالے سے کہ وہ اس بنیاد کے اوپر صوبے بننے کا موضوع نہیں ہونا چاہیے، اس ڈویژن میں مزید اضافہ ہو، ایڈمنسٹریٹو بنیادوں کے اوپر سوچا جا سکتا ہے. وہ جو آپ حوالہ دے رہے ہیں کہ خان صاحب کی جانب سے اس طرح سے جو ہے وہ آوازی لگائے جاتے رہے OAIG کر کے اور اس طرح کی ساری باتیں، تو سہیل آفریدی صاحب کی جانب سے وزیر اعلیٰ جو KP کے ہیں، ان کی جانب سے جب اس طرح کی ان کی ایک تقریر ہوئی اور اس تقریر کے اندر انہوں نے الیکشن کمیشن کے جو عہدیداران، افسران اور ان کے حوالے سے اہلکاروں کے حوالے سے ایک دھمکی دی کہ بھئی آپ کو ہٹا دیا جائے گا اگر آپ یہ کریں گے، تو اس دھمکی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ انہی سارا جو ایک طرز عمل ہے اس کا تسلسل ہے؟ بالکل، یہ اسی کا تسلسل ہے، عمران خان صاحب کی تربیت ہے. اور سہیل آفریدی کو لگانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ صوبے کے اندر جو ہے وہ افراتفری اور انتشار کو فروغ دیا جائے. جی یہ بنیادی کرکس تھا جس کی وجہ سے سہیل آفریدی صاحب کو لگایا گیا، اور یہی ان کی عمران خان کی توقعات ہیں. وہ CM ہے KP کے کہ وہ زیادہ شاید دنگا فساد زیادہ کر سکتے ہیں یا پرتشدد احتجاج زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، اور وہ اب ان کی توقعات پہ پورا اترنے کے لیے اس طرح کے بیانات بھی دیتے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں بھی کرنے کی کوشش کرتے تو ہیں. انہوں نے آج ویسے ڈالا کے باہر کہا تو ہے کہ میری یہ خواہش تھی کہ وفاق کے ساتھ بڑی اچھی میری کوارڈینیشن ہو جاتی، ملاقاتیں ہوتی، لیکن وفاق جو ہے وہ انیشیٹ نہیں کر رہا، وفاق نہیں کرنے دے رہا. وفاق تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ سارے صوبوں کی جو یکجہتی ہے اس کی علامت ہے، اور جیسے ہی وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوتے ہیں، شہباز شریف صاحب سب سے پہلے انہیں کال کرتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، پھر دوسری دفعہ پھر انہیں کال کی، مبارکباد دی، پوچھا کہ میرے لائق کوئی بات ہوگی، جو یقیناً چیف ایگزیکٹو ہیں اور وفاق کی جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، تو وفاق تو اپنا ہر طرح کا تعاون دینے کے لیے تیار ہے. ان کے یعنی سہیل آفریدی کے اس رویے کے باوجود KP کے عوام، KP کے مسائل ہمارے لیے اتنے ہی ہمارے دلوں کے قریب ہیں جتنے پاکستان کے باقی صوبوں کے. اچھا یہ تو بتائیے گا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا آئین کے مطابق، الیکشن ایکٹ کے مطابق کسی بھی انتخابی جلسے میں جو ہے وہ شرکت نہیں کر سکتے، پھر ان کا متعلقہ انتظامیہ اور پولیس کو دھمکی دینا، پھر یہ خلاف ورزی تو ہے. اب اس پہ الیکشن کمیشن نے ان کو بلا لیا ہے، کل ان کو طلب کیا ہوا ہے، تو ان کے لیے کوئی نئی مشکل دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ کیا ہو سکتا ہے اس میں الیکشن کمیشن کے؟ نہیں، ہونے کو تو سب کچھ ہو سکتا ہے. الیکشن کمیشن کے پاس مکمل اختیارات ہیں کہ وہ انہیں فائن کر سکتا ہے، وہ انہیں جو اس وقت الیکشن ایکٹ ہے اس کو اگر آپ اس طرح وائلیٹ کریں ایک الیکٹڈ آدمی
ٹھیک ہے. تو الیکشن کمیشن کے پاس مکمل اختیارات ہیں کہ وہ اختیارات کیا ہیں؟ مطلب یہ جو ایک آفینس ہے اس کا کیا میکسیمم پنشمنٹ کیا ہو سکتی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے؟ دیکھیے یہ ایک جرمانے سے لے کے آپ کی نااہلی تک میکسیمم پنشمنٹ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی جرمانہ بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو نااہل بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے ایک بات کہی تھی کہ جماعت کا بھی ظاہر ہے PMLN کا ایک آفیشیل ورژن آنا ہے. ویسے تو یو آر آفیشیل انف فار اس. MQM نے جو ہے آرٹیکل 239 کا حوالہ دے کر یہ بات کہی ہے کہ نئے صوبے، آئی ایم کمنگ بیک ٹو دیٹ پوائنٹ، کہ نئے صوبے جو ہیں وہ بننے چاہئیں. تو MQM کی جانب سے یہ ایک معاملہ سامنے آ جانا اور اس وقت میں جب وہ بلدیاتی اداروں کے اختیارات کی بات آلریڈی کر رہے ہیں اور وہ 27ویں آئینی ترمیم میں ایڈریس کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو اس کے بعد اب آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی سافٹ لانچنگ کر رہے ہیں صوبے بننے کے حوالے سے؟ نہیں، یہ تو ان کا بہت پرانا مطالبہ ہے. جی. وہ صوبوں کی بات جب کرتے ہیں تو ظاہر ہے اسی شد و مد کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کرتی ہے، اور کنسنسس پیدا کیے بغیر پاکستان میں صوبے بنانا یہ کوئی بہتر عمل نہیں ہوگا. یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی ہے. اس میں جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان میں کنسنسس پیدا کرنا یہ ضروری ہے. باقی بلدیاتی انتخابات اور بلدیاتی اداروں کو جو اختیارات ہیں اس کے حوالے سے MQM کا اپنا بڑا ایک واضح موقف ہے، اور وہ بڑا آپ یہ کہیں کہ شد و مد سے وہ اس کو بیان بھی کرتے رہتے ہیں، اور جی. وہ ایک جمہوری انداز ہے ان کا، انہیں کرنا چاہیے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی اپنا ایک اس کے اوپر ایک سٹینس ہے، تو اس کے درمیان میں آج کوئی راستہ جتنے نکل لوگوں آئے کے گا. ساتھ انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے ایسے ہی لگ رہا تھا کہ وہ شو آف پاور کر رہے ہیں، لیکن وفاق کی بھی ایک پاور ہے. اور عمر ایوب صاحب، آن اے لائٹر نوٹ، عمر ایوب صاحب جو ہے وہ 31 جولائی سے جو ہے وہ مفرور ہیں، اشتہاری ہیں، اور کل وہ ہری پور میں جو ہے وہ اپنے وائف کے جلسے کی کیمپین کر رہے تھے. تو کیا وہ وفاق کو نظر نہیں آ رہا ہے کوئی سلیمانی ٹوپی انہوں نے پہنی ہوئی ہے، یا وفاق دیکھنا نہیں چاہتا، جو ان کی گرفتاری کے لیے اقدامات اٹھائے جانے چاہیے تھے وہ اٹھانا نہیں چاہتا؟ دیکھیے وہ اب نمودار اگر ہوئے ہیں تو وہ KP میں نمودار ہوئے ہیں. نمودار کا ورڈ اچھا تھا. جی وہ KP میں نمودار ہوئے ہیں. KP میں ہماری گورنمنٹ نہیں ہے، اور چونکہ ان کی اہلیہ محترمہ الیکشن لڑ رہی ہیں تو یہاں سے فیڈرل گورنمنٹ کی فورسز بھیج کے انہیں وہاں سے اریسٹ کرنا، میرا خیال ہے کہ اس کے جو ویژولز ہیں ان کا کچھ اور مطلب نکالا جاتا کہ ہم الیکشن پہ اثر انداز ہو رہے ہیں، ہم انہیں ہراساں کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں. تو آپ یہ سمجھیں کہ تھوڑی رعایت ان کے ساتھ برتی گئی ہے IMS سے، لیکن چلیں کوئی بات نہیں. چلیں اب تو ان کا ظہور ہو گیا ہے. یہ جو رعایتی نمبر آپ نے دیے ہوئے تھے، کیونکہ جس کو آپ لوگ پکڑنا چاہتے ہیں اس کو تو پکڑ لیتے ہیں. آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ اب ظاہر ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ اب ان کی اہلیہ الیکشن لڑ رہی ہیں، ان کی کمپین کر رہے ہیں، اس کے لیے تھوڑی رعایت ان کے ساتھ برتی گئی ہے، جو اچھی بات ہے. ظاہر ہے گھر تو انہوں نے بھی جانا ہے، تو یہ تو ضروری بات ہے. لیکن یہاں پر ڈاکٹر صاحب محمود خان اچکزئی صاحب نے 5 نکات جو ہیں ان کا حوالہ دیا ہے، اور ایک نئے میثاق جمہوریت کی آفر کر رہے ہیں، اور بہت سارے جو بھی ہم نے ساری جو فہرست گنوائی ہے، اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھی سائن بھی میں خود کرا لوں گا، خان صاحب نے میں منا لینا ہے، تسی من جاؤ. تو تسی من جاؤ. پھر میں اس میں دو پہلو ہیں آپ کے سوال کے. پہلا پہلو تو یہ ہے کہ وہ جائیں پہلے سائن کرا کے لائیں. آپ جائیں نا، پھر دستخط کرا کے لائیں کہ میں دستخط کرا کے لے آیا ہوں، لہٰذا اس میں کوئی سنجیدہ بات شروع ہو. ہوتے تو اسی ملاقات کرانی ہے نا. نہیں ملاقات کرا دیں گے، لیکن وہ سائن نہیں کروا سکتے. وہ عمران خان کو یا تو پورا جانتے نہیں ہیں یا اس کو لائٹ لے رہے ہیں، سائن نہیں کرا سکتے. ان کا اپنا خان صاحب کا جو مزاج ہے وہ سیاسی نہیں ہے، وہ ضد اور ہٹ دھرمی جو ہے وہ کوٹ کر ان کی طبیعت کے اندر جو ہے وہ بھری ہوئی ہے، اور اس کے اندر معاملات کو بات چیت کے ذریعے طے کرنا، سیاست کو سیاسی انداز سے لے کے چلنا، یہ ان کی سرشت میں شامل ہی نہیں ہے. محمود خان صاحب جو ہیں، یہ محمود اچکزئی صاحب، یہ ایک سیاسی شخصیت ہیں، پاکستان کے نامور سیاسی شخصیت ہیں. وہ انہوں نے اپنا ایک پولیٹیکل مائنڈ دیا ہے، لیکن وہ عمران خان کو قائل نہیں کر سکتے. ایک تو یہ میرا دعویٰ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے واقعی ان نکات کے اوپر بیٹھنا ہے تو پرائم منسٹر تو لیڈر آف دی ہاؤس کی چیئر کے اوپر جا کے، جبکہ میں خود ان کے ساتھ تھا اسمبلی اجلاس کے دوران، کہہ کے آئے کہ آئیں بیٹھیں بات چیت کریں، میرا دروازہ، میرا چیمبر، اسمبلی میں میرا آفس، وہ سب کھلا ہے آپ کے لیے، تو آ کے بات کریں. یہ پریس کانفرنسز کے ذریعے پیغام دینا کہ یہ ہونا چاہیے اور یہ ہو گیا ہے، تو اس طرح تو نہیں بات ہوتی نا. پولیٹیکل لوگوں سے ملیں، میں انہیں کہتا ہوں کہ کل مجھے بتائیں، میں آ جاتا ہوں، بیٹھ کے بتائیں کیا بات کرنی ہے، کون سے نکات ہیں. نکات اس طرح لہرانے سے تو نہیں ہوتا نا، جیسے عمران خان نے سائفر لہرا دیا تھا، آپ نکات لہرانا شروع ہو گئے ہیں. آئیں، پرائم منسٹر کی کھلی آفر ہے، بیٹھیں بات کریں.
یعنی آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں کہ وہ نکات وہ اپنے آپ کے ساتھ میں آپ کو شیئر عرض کریں؟ کر رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں میرے 60% جو ہے وہ بات چیت ہو گئی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، 40% آپ کے ساتھ ہونی ہے، اور پھر وہ گارنٹی دے رہے ہیں بھائی کہ آپ تو دعویٰ کریں نا وہ نہیں مانیں گے، وہ گارنٹی دے رہے ہیں۔ چلیں جی، میں کہتا ہوں کہ اگر وہ کرا سکتے ہیں تو اگر سائن پہلے نہیں کرا کے لا رہے تو پہلے ہمارے پاس آئیں، ہمیں بتائیں، کسی جگہ بیٹھیں۔ میں تو پرائم منسٹر کی کیبنٹ کا ایک ممبر ہوں نا، پرائم منسٹر خود کہہ رہے ہیں کہ آئیں بیٹھیں۔ میں نے آپ کو بتایا لیڈر آف اپوزیشن کی سیٹ پہ پرائم منسٹر نے جا کے کہا ہے آئیں بیٹھیں، بیٹھ کے بات کریں۔ تو یہی راستہ ہے، کرنا چاہیے۔ بیٹھیں گی، دیکھیں ہم اتنے سیاسی نہیں ہیں جتنے آپ ہیں، لیکن دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کو 18ویں ترمیم والی شکل میں بحال کر دیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو انڈو کرنی پڑے گی 27ویں آئینی ترمیم بھی، اس کے بعد 28ویں آئینی ترمیم بھی۔ انڈو کرنے کا سلوشن کیا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے یہ؟ نہیں دیکھیں، اگر آپ نے کچھ نکات جو اپنی آپ کی ذاتی خواہشات پہ مبنی ایک اعلامیہ آپ نے بنایا ہے تو وہ نکات تو نہ ہوئے۔ نکات تو وہ ہیں کہ جس میں آپ گنجائش چھوڑتے ہیں کہ باقی سیاسی جماعتوں کو انگیج کر کے آپ گفتگو کریں، اور اس کے بعد کوئی ایک متفقہ جو ہے وہ چارٹر بنے۔ وہ ہوتا ہے کہ جو گفتگو کے ذریعے کسی مسئلے کو حل کرنا یا کسی گتھی کو سلجھانا۔ لیکن اگر آپ نے اپنے 5 نکات بنا کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو امپوز کیا جا سکتا ہے، یا شرط یہ ہے جی کہ یہ پہلے 5 نکات مانے جائیں تو پھر آگے بڑھا جائے گا، تو اس طرح تو ڈائلاگ نہیں ہوتے، اس طرح تو جو معاملات ہیں وہ سلجھانے کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ اچھا، آپ نے ابھی 27ویں آئینی ترمیم کی بات کی ہے، تو جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے استعفے میں 27ویں آئینی ترمیم کو آئین پر حملہ قرار دیا تھا، اور اس کے بعد اب ہم وکلا فرٹرنیٹی کا ایک جو گروہ ہے اس کی جانب سے یہ سن رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی کال بھی دے دی ہے احتجاج کی جمعرات کو۔ تو اب یہ بتائیے کہ وہ جو ایک ہم دیکھ رہے ہیں، کیا احتجاج کوئی ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی وکلا تحریک ایک ہم نے ماضی میں ہم نے سڑکوں کے اوپر اکٹھے دیکھی تھی، تو کیا ایسی کوئی تحریک بنتی ہوئی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، جو آپ نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے استعفے کی بات کی ہے، آنریبل ججز منصور علی شاہ صاحب بھی اور اطہر من اللہ صاحب بھی بڑے قابل احترام ہیں، اور انہوں نے آئین کا حوالہ دیا۔ تو جس وقت میاں نواز شریف صاحب کو جس انداز سے نکالا گیا، وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، یہ وہ الزام تھا میاں نواز شریف صاحب پہ۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہا گیا جناب کہ بہت سارے اور ججز بھی ابھی استعفیٰ کو دے رہے ہیں یا استعفے آ رہے ہیں۔ کوئی اور استعفیٰ نہیں آ رہا، نہ کوئی آئین کا اس کے اندر کوئی پہلو ہے۔ بنیادی طور پہ کچھ اپنی ظاہر ہے کیریئر میں آپ کی خواہشات ہوتی ہیں، وہ شاید پوری نہیں ہو سکیں چیف جسٹس بننے کے حوالے سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب عمران خان زیر حراست تھے اور جب انہیں یہ کہا جاتا تھا کہ عدالت میں پیش ہوتے تھے اور کہا جاتا تھا جناب گڈ ٹو سی یو، ایک زیر حراست ملزم کو گڈ ٹو سی یو چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں، وہ آئین کو ہار پہنانا تھا۔ اور اس کے بعد ان کو ان کیسز سے ضمانتیں پہلے مل جاتی تھیں کہ جو کیسز انہوں نے اپنے ذہن میں سوچے ہوتے تھے کہ ہم یہ کریں گے۔ تو لہٰذا یہ چیزیں پوری قوم جانتی ہے کہ کس کی ماضی میں سپریم کورٹ میں کیا کیا چیزیں ہوتی رہی ہیں، اور اس کے بعد وہاں پہ کون کون کس طرح خاموشی سے بیٹھے رہے ہیں، اور ایک مخصوص جماعت کی لیڈرشپ تھی انہیں کیا کیا فائدے دیے جاتے رہے ہیں، اور ہماری لیڈرشپ کو کس طرح جو ہے وہ ماورائے آئین ان کو ماورائے قانون ان کو سزائیں ملتی رہی ہیں۔ اس وقت تو ساری آنکھیں بند تھیں، اس وقت تو کسی نے لیٹر بھی نہیں لکھا، کوئی استعفیٰ نہیں دیا۔ اب تو آپ کو پتہ ہے استعفوں سے پہلے لگاتار خط پہ خط لکھے جاتے رہے ہیں چیف جسٹس کو، جو چیف جسٹس کے پاس پہنچنے سے پہلے میڈیا پہ ہوتے تھے۔ یہ آپ لوگوں کے پاس کوئی جادو ہے کہ وہ خط جو چیف جسٹس کو لکھا جاتا تھا وہاں نہیں پہنچتا تھا، آپ لوگوں کے پاس یعنی صحافیوں کے پاس اور اینکرز کے پاس پہلے پہنچ جاتا تھا۔ تو یہ جو سارے واقعات میں نے آپ کو بتائے ہیں ماضی میں، اس پہ تو کسی نے خط نہیں لکھا کہ یہ جو ماورائے قانون ہو رہا ہے، ماورائے آئین ہو رہا ہے۔ اس وقت جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ سارے ضمیر بھی جو ہے مطمئن آخری نوٹ پہ مجھے بتائیے گا، ایم کیو ایم نے آج اپنی اس کی جو انہوں نے پریس کانفرنس کی آخر میں کہا کہ ہم سڑکوں پہ ہوں گے، آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں ہم سڑکوں پر ہوں گے، وکلا کہہ رہے ہیں ہم سڑکوں پر ہوں گے، تو اتنے سارے محاذوں پر کیسے لڑیں گے؟ کیا واقعی یہ اتنی بڑی تحریکیں سامنے آ رہی ہیں؟ ان تینوں میں سے کوئی سڑکوں پہ نہیں ہوگا۔ اچھا، سارے اپنا اپنا کام کریں گے اور بڑی خوش اسلوبی اسی تنخواہ پہ گزارا کریں گے؟
نہیں میں یہ تو نہیں کہوں گا. MQM ہماری اتحادی جماعت ہے, میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں, دوست بھی ہیں, بھائی ہیں. مائنس MQM یہ بات میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انہیں کوئی اعتراضات ہوں گے, ہر ایک کا فرداً آپ کو جواب دے دیتا ہوں, تو ہم انہیں راضی کریں گے, منائیں گے. ابھی بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو بحیثیت چیف وپ میں اپنے گورنمنٹ کی اور پرائم منسٹر کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کے ایشوز کو حل کرتے ہیں, آئندہ بھی کریں گے. وکلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ دوسرے دن جناب سڑکیں کالا کوٹ, وہ مشورے ہمیں دیتے ہیں. میں آپ کو لا منسٹر کی طرف سے جواب دے رہا ہوں, عموماً انگیج کرتے ہیں, وہ ہمارے لیے مطلب کلیگ ہیں, تو اس لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے. ان کی ڈومین میں کوئی بھی چیز اگر ہوتی ہے تو ہم انہیں کانفیڈنس میں لیتے ہیں, جو ان کی بارز ہیں, جو ان کی ریپریزنٹیٹیو باڈیز ہیں. یہ میں آپ کو اپنے لا منسٹر کی طرف سے جواب دیا ہے. باقی سہیل آفریدی صاحب اسی تنخواہ پہ کام کریں. سہیل آفریدی صاحب اسی تنخواہ پہ کام کریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی ہے. محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ وہ خود بات کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خان صاحب کو منا لیں, پہلے نہیں منایا, اور اگر وہ نہیں بھی مانتے, ہم سے بات کرنی ہے تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کی جانب سے یہ ایک کھلی آفر جو ہے وہ آ چکی ہے. اور اب پروگرام میں بات ہوگی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے لیے کھڑی ہونے والی ایک اور مشکل کی, جو کہ ان کے اپنے ہی ایک بیان کی وجہ سے کھڑی ہوئی ہے. گزشتہ روز NA-18 ہری پور میں ہونے والے ضمنی انتخابات کے سلسلے میں ایک جلسے کے دوران وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے یہ دھمکی آمیز بیان دیا تھا کہ میں انتظامیہ اور پولیس کو خبردار کرتا ہوں کہ اگر الیکشن کے دن بدمزگی ہوئی تو تمام اہلکار رات تک عہدوں پر نہیں رہیں گے. وزیر اعلیٰ کے اس بیان پر آج الیکشن کمیشن کا سخت رد عمل آیا ہے, اور ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق چیف ایگزیکٹو کے غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے NA-18 میں ضمنی انتخاب کا انعقاد مشکل ہو گیا ہے, اور ضلع انتظامیہ, پولیس اور الیکشن کمیشن ڈیوٹی پر مامور عملے اور ووٹر کے جان کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن نے یہ موقف اپنایا ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی تقریر الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی ہے, جس کے مطابق وزیر اعلیٰ مہم میں حصہ نہیں لے سکتے. الیکشن کمیشن کی جانب سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو کل یعنی 21 نومبر کو پیش ہو کر اس حوالے سے وضاحت دینے کا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے. دوسری جانب PTI کیمپ سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ PTI قیادت تحریک تحفظ آئین پاکستان کی سربراہی سے محمود خان اچکزئی کو ہٹا کر ان کی جگہ پر مولانا فضل الرحمان کو یہ عہدہ دینے پر غور کر رہی ہے, اور اس حوالے سے PTI کے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ 60% معاملات طے پا چکے ہیں اور مزید بات چیت جاری ہے. ان تمام ایشوز پر بات کرنے کے لیے ہمارے ہیں PTI کے قومی اسمبلی میں چیف وپ عامر ڈوگر صاحب. السلام علیکم عامر ڈوگر صاحب. وعلیکم السلام. نیگر ڈوگر صاحب, سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کی کہ آپ نے شادی کا کھانا ہمارے شو کے لیے جو ہے وہ چھوڑا ہے, تو اس بات پر آپ کے لیے خاص طور پہ شکریہ. حاضر جناب. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پہلے تو الیکشن ایکٹ کے تحت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کسی انتخابی جلسے میں شرکت ہی نہیں کر سکتے, اور پھر ان کا متعلقہ انتظامیہ اور پولیس کو دھمکی دینا کیا قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی نہیں ہے, جس کی وجہ سے اب ان کو کل کے لیے نوٹس بھی جاری ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چیف منسٹر سہیل آفریدی صاحب کا کل کا جلسہ اس NA-18 میں نہیں تھا جہاں الیکشن ہو رہا ہے. یہ اس کے برابر کا وہ حلقہ تھا جہاں وہ وزیر اعلیٰ گئے اور اپنے صوبے کے اندر کوئی بھی چیف ایگزیکٹو جہاں چاہے اس جگہ کے جہاں الیکشن ہو رہا ہے نہیں جا سکتا, اور وہاں اور باقی جہاں چاہے وہ جا سکتا ہے. اور جہاں تک اس بیان کا تعلق ہے تو یہ تو بیان اصولاً قانوناً اس ادارے کو دینا چاہیے تھا جس کا نام چیف الیکشن کمیشن ہے, جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, جو کہنے کو تو ایک آئینی ادارہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن بدقسمتی سے اس ملک میں آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے, جتنی تباہی, بربادی, آئین کی, عوام کے مینڈیٹ کی, قانون کی, جمہوریت کی, اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ جو فارم 47 کے ذریعے اس چیف الیکشن کمیشن نے, اس کمشنر نے, جس کی آئینی مدت بھی جنوری سے ختم ہوئی ہے اور آج 11واں مہینہ ہو گیا. کتنا بڑا اس ملک کے آئین کے ساتھ, قانون کے ساتھ مذاق ہوگا, اور اس کو رکھا ہوا ہے, اور صرف اس لیے رکھا ہوا ہے کہ وہ مزید اور زیادہ طاقت سے طاقتور بنائے اس نظام کو جس کا وہ اعلیٰ کار بنا ہوا ہے. تو میری بہن, یہ کام, یہ دھمکی یا یہ سخت الفاظ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ادا کرنے چاہیے کہ الیکشن کے اندر انتظامیہ اور انتظامی ادارے کے بالکی اہلکار اور جو افسران جو اس الیکشن کو
میں ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، یہ ان کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن کا ڈوگر صاحب آپ نے ذکر کیا ہے کہ 11 مہینے ہو گئے، حکومت بنائیں گے۔ جی ڈوگر صاحب آپ نے ذکر کیا ہے کہ 11 مہینے ہو گئے چیف الیکشن کمشنر کی اور ممبران کی جو ہے وہ مدت ختم ہو چکی ہے، آپ کی ایک کمیٹی بھی بنی تھی، وہ کہیں ہمیں جو ہے کمیٹی فعال نظر نہیں آ رہی، اور اب تو 26ویں آئینی ترمیم میں یہ مدعا ہی ختم ہو گیا ہے جب تک نیا چیف الیکشن کمشنر نہیں بنتا۔ کہ وہ کنسلٹ نے دیکھیں، پہلی تو بات ہے کہ وہ کنسلٹیشن چیف اپوزیشن لیڈر سے کرنا ہی نہیں چاہ رہے تھے، اور یہ الیکشن کمشنر صاحب ہمارے ہی کنسلٹیشن سے ہماری حکومت کے بنے ہوئے ہیں، تو اگر ان میں تھوڑی بہت بھی کوئی ضمیر ہوتا تو یہ راجہ صاحب، ذاتی طور پہ میرا ان سے بڑا تعلق ہے، بڑا احترام کا رشتہ ہے، وہ خود استعفیٰ دے کے چلے جاتے۔ 4 سال ہو گئے ہیں ان کو اس ادارے پہ برا جمان ہوئے، اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے متنازع ترین یہ الیکشن کمشنر ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، دنیا کہہ رہی ہے، یہ وہ رپورٹس کہہ رہی ہیں جو انٹرنیشنل وہ ادارے۔ طارق فضل چودھری صاحب کہتے ہیں کہ طارق فضل چودھری صاحب ڈوگر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈوگر صاحب طارق فضل چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہٹانے سمیت وزیر اعلیٰ کو جو ہے ان کی جو تعیناتی ہے وہ کالعدم قرار دینے سمیت چھوٹی سے لے کر بڑی سے بڑی سزا تک جو ہے وہ الیکشن کمیشن دے سکتا ہے، تو آپ کہیں اس کو دیکھ رہے ہیں سارے معاملے کو؟ طارق فضل سب کہہ سکتے ہیں جی، سب کہہ سکتے ہیں جی، ان کا تو راج ہے نا بھائی، یہ کوئی جمہوریت تھوڑی ہے، جمہوری لوگ تھوڑی ہیں۔ اس طرح کی دھاندلیاں دوست زبان گفتگو وزراء کی کبھی مارشل لاؤ میں بھی نہیں ہوئی۔ یہی تو اللہ کا عذاب ہے جو اس ملک کے اندر اس شکل میں ہمارے اوپر نازل ہوا ہے، جو ہمارے حکمران ہیں اس عوام کے اوپر، اس غریب عوام پہ۔ ٹھیک ہے ڈوگر صاحب، آخری پوائنٹ جس پر میں آپ کا، میں اس وقت شہر میں پھر رہا ہوں نیئر، جی ہر تیسری گلی کے اندر ڈینگی کا مریض ہے، سینکڑوں اموات ملتان میں ڈینگی سے ہو گئی ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، حکومت کو پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا، جو بولے گا اس کے خلاف پرچہ ہو جائے گا، جو صحافی لکھے گا پی کے ایکٹ کے تحت اس کے اوپر پابندی لگ جائے گی یا اس کی نوکری چلے جائے گی۔ اتنا جبر، اتنا ظلم، اتنا حبس۔ ڈوگر صاحب، آپ کا اپوزیشن لیڈر کا جو مدعا ہے وہ ابھی تک پھنسا ہوا ہے، اور آپ چیف وپ ہیں قومی اسمبلی میں، آپ یہ بتائیے کہ جو محمود خان اچکزئی ہیں اس کے حوالے سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی ان کو اپنا جو ہے اپوزیشن لیڈر اب نہیں بنانا چاہتی، ان کی جگہ مولانا فضل الرحمان سے کچھ آپ کے معاملات طے ہو رہے ہیں۔ پی ٹی آئی نے تو کیوں بات کو ڈائیورٹ کر رہی ہو میری بہن، پی ٹی آئی نے تو 74 ممبران قومی اسمبلی پر لکھ کے 2 مہینے ہو کے دے دیا۔ آج جو اسپیکر صاحب نے مجھے لیٹر کا جواب دیا، کبھی آپ نے سنا تھا؟ کتنے سال ہو گئے اس قانون ساز اس اسمبلی کو بنے ہوئے، بیسیوں آپ اسمبلی کی آپ رپورٹنگ کرتی ہیں، اپوزیشن لیڈر کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، بیسیوں آئے بیسیوں گئے، کبھی ایسا آپ نے دیکھا کہ ایک ممبر جو قومی اسمبلی اپوزیشن کے بینچوں سے تعلق رکھتا ہے، اپوزیشن کی جماعتوں پہ میجورٹی نے، ہم اپوزیشن ہے نا، ہم نے لکھ کر دے دیا کہ ہمیں محمود اچکزئی چاہیے، اس میں بھی لیت و لال، آئیں بائیں شائیں بہانے۔ یار یہ مذاق بنا دیا اس جمہوریت کو، تالے لگا دے اس اسمبلی کو جو ربڑ سٹمپ ہے، جو ابھی تک آمرانہ پالیسیوں کے تسلسل کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ 2 سالوں میں ایک کام بھی عوام کے لیے نہیں کیا۔ وہاں تو پالیسی وہ بننی چاہیے جس میں عوام کا مفاد کو مقدم رکھیں، عوامی کام کو ترجیح دیں۔ کیا ہے وہاں فوقیت؟ تو کیا کہ اس کو مضبوط کر دو، اس کو مضبوط کر دو، اس کو مضبوط کر دو، اس کو مضبوط کر دو۔ اگر نہیں مضبوط ہوا تو پھر ایک اور آئینی عدالت لے آؤ، ایک اور آئینی ترمیم لے آؤ، ابھی بھی نہیں ہے تو ایک اور لے آؤ۔ یہ خوف ہے عمران خان کا، یہ عمران خان کے نظریے کی جیت ہے، یہ عمران خان کے ساتھ اس کی جو تحریک ہے اس کی جیت ہے۔ وہ خدا کا نام مانو یار، آخر تم نے مرنا نہیں ہے کیا؟ اس ملک میں تم نے ساری زندگی رہنی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عامر ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ عامر ڈوگر صاحب اور کچھ غم و غصے کا اظہار بھی کر رہے تھے، ظاہر ہے ان کا ایک موقف ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اور پروگرام میں اب بات ہوگی حکومتی اتحادی MQM کی جانب سے پاکستان میں نئے صوبے کے مطالبے اور بلدیاتی اداروں کی مضبوطی کے لیے عوامی رابطہ مہم چلانے اور عدالت میں جانے کے اعلان کے حوالے سے کراچی میں آج گورنر سندھ کامران ٹھسوری کی موجودگی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے MQM کے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی نے پیپلز پارٹی کا نام لیے بغیر یہ الزام لگایا کہ کراچی کے ماسٹر پلان کو کرپشن میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔
وفاقی وزیر کے بقول آئین کہتا ہے کہ بلدیاتی حکومتیں قائم ہونی چاہیے تو پھر عوام کو آئین کے مطابق ان کے حقوق ملنے چاہیے۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے یہ وارننگ بھی دی کہ اگر ایوان اور عدالتیں ہمیں انصاف فراہم نہیں کریں گی تو پھر ایم کیو ایم سڑکوں پر جائے گی اور عوام سے بات بھی کرے گی۔ پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کے اس چارج شیٹ پر کیا سوچ رہی ہے، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھ حکومت کی ترجمان سعدیہ جاوید صاحبہ۔ السلام علیکم سعدیہ صاحبہ۔ جی وعلیکم السلام۔ سعدیہ صاحبہ ویلکم ٹو دی شو۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جس انداز میں ایم کیو ایم نے آج کراچی کے ماسٹر پلان کو کرپشن میں تبدیل کیے جانے کا الزام لگایا ہے، اس پر پیپلز پارٹی کا کیا رد عمل ہے؟ ایک تو پہلی بات یہ کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کراچی کی تباہی اور بربادی کی بنیاد رکھی دو سیاسی جماعتوں نے جو اپنے آپ کو کراچی کا سٹیک ہولڈر کہتی ہیں۔ سب سے پہلے جماعت اسلامی، جنہوں نے شہر کو کمرشلائزیشن اور پورشنز کا تحفہ دیا، جو ایک ڈکٹیٹر کے دور میں نظام بلدیاتی نظام رائج کیا تھا، اور اس کے بعد اس کو مزید تقویت دی ایم کیو ایم نے۔ اس شہر میں چائنا کٹنگ اور باقی جو پارک اور پلے گراؤنڈز کی جگہ تھی اس پر قبضہ کر اور بلڈر مافیا کو بیچا۔ تو جو لوگ ہم پہ الزام لگاتے ہیں وہ اس شہر میں 30 سال مسلط رہے ہیں اور انہوں نے اس شہر کا نقشہ بگاڑا ہے، جس کو اب ہم انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سندھ حکومت اور موجودہ جو کے ایم سی یا لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے وہ اس کو بہتر کر رہی ہے۔ اچھا سعدیہ صاحبہ، ایم کیو ایم تو اب سڑکوں پر آنے کی دھمکی دے رہی ہے، تو کیا اس سے پیپلز پارٹی کو کوئی خطرہ محسوس ہو رہا ہے؟ نہیں جی، بالکل ہمیں کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا۔ دیکھیں، پرامن احتجاج کرنا تمام پولیٹیکل فورسز کو حق حاصل ہے، اور ایم کیو ایم کو بھی اسی طرح حق حاصل ہے۔ وہ یہ بھی شوق پورا کر لیں، ان کو پتہ چل جائے کہ جو ان کو جعلی مینڈیٹ اس شہر میں ملا ہوا ہے، تو ان کو جب کراچی میں یا سندھ میں لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہو رہے تھے تو کیوں میدان چھوڑ کے بھاگ گئے تھے؟ ٹھیک ہے، آتے نا، مقابلہ کرتے۔ اچھا، اب آپ کے پروگرام کے توسط سے بار بار کہتے ہیں کہ جی ہمیں لوکل گورنمنٹ، مضبوط لوکل گورنمنٹ سسٹم چاہیے۔ میں یہ دعوے کے ساتھ کہتی ہوں کہ پاکستان کے جن دو صوبوں میں سندھ کے علاوہ جہاں لوکل گورنمنٹ سسٹم موجود ہے وہاں سے آپ موازنہ کریں، اور جو پنجاب میں نیا لوکل گورنمنٹ سسٹم نافذ ہونے جا رہا ہے، جو انہوں نے امپلیمنٹ کرنے جا رہی ہیں نون لیگ کی حکومت، اس سے بھی موازنہ کر لیں۔ با اختیار لوکل گورنمنٹ سسٹم سندھ میں رائج ہے، اور ہمیشہ پیپلز پارٹی کے دروازے کھلے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر جو نظام رائج ہے اس میں بہتری لانے کے لیے ایم کیو ایم کے پاس کوئی تجاویز ہے تو وہ ضرور تجاویز گورنمنٹ کو دیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کو دیں، سندھ اسمبلی میں اس میں امینڈمنٹس جو ہے وہ ڈالیں۔ اچھا سعدیہ صاحبہ، آخری سوال یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایم کیو ایم کی جانب سے آرٹیکل 239 کی بات کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ نئے صوبے بننے چاہیے اور بہت سارے صوبے بنانے کی بات ہو رہی ہے، تو اس کو کیا سندھ گورنمنٹ مانتی ہے، اس سے اتفاق کرتی ہے؟ دیکھیں، پہلے جو ایم کیو ایم تھی، جو اب موجودہ ایم کیو ایم لنڈن ہے، وہ پہلے پاکستان سے سندھ کو توڑنے کا خواب دیکھتی تھی، اور آج اس کا وجود باقی نہیں ہے۔ اب جو موجودہ ایم کیو ایم ہے وہ سندھ اور کراچی کو صوبہ بنانے کا خواب دیکھتی ہے۔ ایک تو یہ میرے حساب سے صرف ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے، اپنے لوگوں کو لالی پاپ دینے کے لیے کہ ہم آپ کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، ہم آپ کے لیے بات کر رہے ہیں۔ نہ ایسا ہوا ہے نہ ایسا ہوگا۔ کراچی دارالخلافہ ہے صوبہ سندھ کا،
پاکستان کا دل ہے. ٹھیک ہے. اور ایم کیو ایم کو میں یہ بات بالکل باور کرانا چاہتی ہوں کہ وہ اس شہر کی صوبہ سندھ کے اس شہر کی جتنا ان کا حق ہے اتنا ہمارا حق ہے. یہ وہی شہر ہے جہاں سندھ اسمبلی قائم ہے اور یہ وہی اسمبلی ہے جس نے پاکستان کی قرارداد پاس کی تھی. بہت شکریہ سعدیہ جاوید صاحبہ ہمیں وقت دینے کے لیے. جاوید صاحبہ بڑا کلیئر ہیں اس معاملے میں کہ صوبے بنانے کے معاملے پر آج جو ایم کیو ایم کی جانب سے آواز اٹھائی جا رہی ہے وہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا ہی چاہتا ہے. مزید خبریں اور اپڈیٹ ہم آپ کو اگلے پروگرام میں دیں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.